अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत में आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि हकीम साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और आपको उन तकलीफ़ से निजात दिलाते हैं जो कि ज़िंदगी में हमें लाहक होती है। ना सिर्फ लाहक होती हैं बल्कि मामूल ज़िंदगी भी है। कहते हैं कि जिस्म की अगर ज़कात निकलती है तो वो उसी तरीके से निकलती है कि जब आप बीमारी में मुब्तला होते हैं और वो आपकी जान की ज़कात होती है। लेकिन हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मौलिज ही हमें सही इलाज बता सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको ये कहूँगा कि जितनी भी दुनिया में जो भी बीमारी है सिवाय मौत के, उसका हल हकीम फरहान तारिकी साहब के साथ मौजूद है कि वो आपको उन चीज़ों से, उन जड़ी बूटियों से आपका इलाज करते हैं या आपको बताते हैं कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करें जड़ी बूटियों में तो आपको उससे फ़ायदा होगा। और कहते हैं कि जड़ी बूटियों का नुकसान भी कोई नहीं। और इस बारे में भी बात करेंगे कि जैसे कि अगर हम कोई एलोपैथिक दवाई यूज़ करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो क्या इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? तो ये तमाम बातें जानेंगे प्रोग्राम में हकीम फरहान तारिकी साहब के साथ। उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सवाल होते रहेंगे लेकिन एक चीज़ जो जहन में गूंजती है वो ये कि कहा यह जाता है कि गलत जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसे अगर कोई फक्की या कोई ऐसी चीज़ जैसे बदहज़मी की फक्की अगर किसी ने वैसे ही ले ली तो उसको भी कोई नुकसान है या उसका भी वैसा ही साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि हम इंग्लिश मेडिसिन में कहते हैं कि होगा? अगर किसी ने कोई फक्की वैसे ही ले ली है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं होगा, लेकिन उसका एक असर जिस्म पर होगा और वो भी एक वक्त के लिए। सही। उसको एक मोशन खुल के आ जाएगा। सही। अच्छा, अगर किसी ब्लड प्रेशर के मरीज ने फक्की ले ली है और फक्की में नमक है, सही, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सही, ये ज़रूर होगा, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं दीगर अद्वियात के, सही, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक। क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, बुनियादी तौर पर जड़ी बूटियों से इलाज आया कहाँ से? ये फैज़ है नबूवत का। सही। और ये मकबूल है। सही। तो रब्बे कायनात की तरफ से ये फजल है, ये फैज़ है कि अगर आपको जड़ी बूटी कोई फ़ायदा नहीं देगी, शिफा नहीं है अगर अल्लाह की तरफ से, तो कोई नुकसान भी नहीं देगी, वो पॉटी के जरिए बाहर निकल जाएगी। सही सही सही। अच्छा, कुछ जड़ी बूटियाँ जहरीली होती हैं। सही। ठीक है, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कोई भी चीज़ हो वो आप अपने मौलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। आप एक बात देखिए कि जितने चरिंद हैं वो मुख्तलिफ ट्राइब्स में, पहाड़ी इलाकों में जहरीली जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, आम जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। सही। सही है, वो पहले सूंघते हैं। सही। उसके बाद खाते हैं। सही। जो जहरीली थे वो सूंघ के छोड़ देते हैं। ठीक है। ठीक है ना? तो बात यह है कि आप तो अशरफुल मखलूकात हो। सही। आप तजुर्बे ना करो। सही। कोशिश आपने ये करनी है कि अपने मुआलिज के मशवरे से, भले फक्की ही क्यों ना हो, मुआलिज के मशवरे से आप इस्तेमाल करें। हमारे पीर साहब हकीम तारिक कादरी साहब फरमाते हैं कि शिफा तबीब की राय में। सही। सही। नहीं तो मेडिकल स्टोर्स तो भरे हुए हैं आपकी दवाइयों से। सही 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 जी। और एक आपका बिलीव भी होता है डॉक्टर पे या हकीम पे कि क्योंकि एक मेडिसिन आप खाते हैं जो हम नॉर्मल कहते हैं जो यूज़ होती है सर के दर्द के, उसको नहीं पता मेडिसिन को कि उसने आपके जाकर सर का दर्द सही करना है, लेकिन आपके जहन में होता है कि मैंने गोली खाई है तो मेरा सर का दर्द सही हुआ, तो नेचुरली आपको उससे फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल। तो यही वाली बात सही है। चलें जी, इसके बाद ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हकीम साहब कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, ताकि जो देखने वाले हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाए कि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, आपको उसको सही फॉर्म में यूज़ करना है। ठीक है जी। एक खातून है, उन्होंने लिखा कि उनका बच्चा मुसलसल दुबला होता चला जा रहा है और रंगत से हो रही है, तो इसकी क्या वजूहात है? बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। सही। अब वो कुछ भी खा रहे होते हैं उनको लगती नहीं है। सही। अच्छा, लाजमी सी बात है कि दौड़ भाग पूरी कर रहे होते हैं वो। सही। कैलोरीज उनकी बर्न हो रही होती हैं। सही है, कंजम्पशन हो रही होती है, अर्निंग नहीं होती हेल्थ की। तो इस किस्म के बच्चों के लिए ये करें कि कमेला एक सफूफ आता है। सही। एक चुटकी तकरीबन 2 खाने के चमचे दही में मिला के उसको फेंटी मार दें और बच्चे को रात को सोने से तकरीबन आधे से पौना घंटा पहले दे दें, तो सुबह उसको पॉटी खुल के होगी और वो जो भी उसके पेट में कीड़े वो निकल जाएंगे। सही। अच्छा, कुछ मरीज़ हमारे ये भी कहते हैं कि हकीम साहब हमने इस्तेमाल कराया लेकिन उससे कोई इफाका नहीं हुआ। सही। कमेला इस्तेमाल कराने से पहले ये कर लीजिए
کہ بچے کو 2 سے 3 دن تک میٹھا کھلائیے، صحیح، تاکہ وہ جو وارمس ہیں وہ یکجا ہو جائیں، پیٹ میں ایک جگہ ہو جائیں. پھر جب آپ یہ دیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ پھر وہ فضلے میں باہر ایک ساتھ نکال دے گا. صحیح تو 1 سے 2 دن اس کو میٹھا کھلائیں. صحیح، گلاب جامن ہو گیا، کچھ اور جو بھی تیز اس ہو. کو میٹھا پسند. جی جی جی، شیرے والا میٹھا ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کے بعد آپ کمیلا اس کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا. صحیح، 3 دن تک آپ نے اس کو کمیلا کھلانا ہے. صحیح، اللہ نے چاہا تو یہ بچہ سیٹ ہو جائے گا، اس کی بھوک بھی کھلے گی، ہاضمہ بھی درست ہوگا، اور جو یہ کھائے گا اس کو لگے گا. 3 دن کرنے کے بعد 15 دن اس بچے کو اچھی ڈائٹ دیجیے. صحیح، وزن کر لیجئے گا جب کمیلا اس بچے کو آپ دیں تو. صحیح، ٹھیک ہے. 15 دن اس کو آپ اچھی غذا کھلائیں، پھر وزن کیجیے گا. اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، بچے کا وزن نہیں بڑھتا یا آپ کو کوئی بہتری نظر نہیں آتی صحیح، تو پھر کوئی کلینکل ایشو ہے، پھر یہ مطلب پہ رابطہ کریں انشاءاللہ. بالکل جی. اور اب حکیم صاحب کا نمبر جو ہے وہ اسکرینس پر ڈسپلے ہے، اور پھر اگر آپ کو فاقہ نہیں ہوتا کسی چیز سے جو کہ آپ کو بتایا جائے تو ضرور رابطہ کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجوہات کچھ اور ہوں یا میڈیسن میں کوئی چینجز ہوں. اچھا جی، ایک میسیج آیا کہ اچھا تھوڑے سے پروناؤنسیشن ہماری، کیونکہ طب میں آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہماری ڈفرینٹ ہے. کوہانجنی جی ایک مسئلہ ہے. اچھا جی، ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا وجہ کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ کئی وجوہات ہیں. اس کی الرجی کا ایک مرض ہے یہ. صحیح. اب ہم اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے، صحیح. اس کا علاج بتا دیتے ہیں. صحیح صحیح. جو مقصود ہے عوام کا، بالکل بالکل. اس میں یہ کر لیں کہ سہاگا صحیح. اور ہلدی، صحیح. یہ 2-2 گرام لے لیں. صحیح. 1 کپ پانی میں ابال لیں. ٹھیک ہے. ابالنے کے بعد کوئی بھی ململ کا کپڑا لے لیں، پرانا دھلا ہوا ہو، صحیح. اس کو آپ نے اس میں ڈپ کرنا ہے، صحیح. اس جوشاندے میں، اور گوہانجنی پہ لگانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ آپ نے عمل تقریباً 2 سے 3 منٹ کرنا ہے، جب تک وہ پانی گرم رہے، صحیح. اور سو جائیں. 3 دن کریں، انشاءاللہ گوہانجنی غائب ہو جائے گی. اچھا، گوہانجنا کیا مطلب کوئی دانہ فارم کا ہے؟ دانہ فارم. دانہ فارم کا تو وہ چھوٹے چھوٹے سے جو نہیں وہ سوج جاتی ہے نا آنکھ. اچھا 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 جی. اچھا جی. ایک خاتون نے کہا ہے کہ ان کی عمر 34 سال ہے. صحیح. ان کے ناف کے نیچے درد رہتا ہے اور کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. اچھا، دیکھیں یہ ایک مینسٹرل ایشو ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ ٹونے ٹوٹکوں سے نہیں جائے گا. اگر انہوں نے کوئی طبی ٹیسٹ کرایا ہے اپنا، صحیح، تو وہ مجھے واٹس اپ کر دیں رپورٹ. صحیح. اس کے علاوہ اگر ان کی کوئی میڈیکل ہسٹری ہے صحیح، وہ بھی مجھے بتا دیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ یہ پیریڈ سے پہلے درد ہوتے ہیں، صحیح، لیکن اگر ان کو پرماننٹ رہ رہا ہے تو پھر ان کا ایشو ہوگا. صحیح، صحیح، اب کوشش یہ کریں کہ مجھے اپنی رپورٹس یہ واٹس اپ کر دیں، صحیح، یا پھر مجھے اپنا واٹس اپ پہ ڈیٹیل میں بتا دیں اگر ان کی کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے تو. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی حکیم صاحب، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کویشچن کے تھرو کہ آپ کی اویلیبلٹی کس وقت ہوتی ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پر آپ سے رابطہ کیا جائے یا آپ کو جو ہے وہ کال پہ بات کی جائے؟ رات کو 8:30 سے 10:30 کلینک ہے ہمارا. صحیح. وہ واٹس ایپ کے اوپر جیسے وہ کال کریں گے ان کو بتا دیا جائے گا ایڈریس. صحیح. اور رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، چاہیں واٹس ایپ پہ بالمشافہ، چاہیں تو بالمشافہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. رات کو 8:30 سے 10:30 کے درمیان. ڈیلی آپ بیٹھتے ہیں؟ کوئی آف نہیں؟ جمعہ آپ کی تعطیل ہے. اچھا جی حکیم صاحب، آج کل ایک سستی بہت رہتی ہے لوگوں پہ، مطلب کام کی جگہ پر جاتے ہیں، کافی لڑکوں کا یہ ایشو ہے کہ کام کی جگہ پر جاتے ہیں، نیند ایک غلبہ طاری رہتا ہے. غالباً انہوں نے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند کر لی، کیونکہ آج کل اس سے زیادہ نیند ملتی بھی نہیں ہے. صحیح. تو اس کے بعد سستی رہتی ہے، کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اور واقعی میں اگر یہ کریں گے تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ تو یہ پوچھا گیا کہ کچھ ایسا نسخہ بتا دیں کہ باڈی کے اندر ایکٹیونیس آ جائے اور یہ جو ایک تسلسل سے نیند آنے کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے. چینی بند کر کے گڑ کا استعمال کریں. چینی بند کر کے گڑ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا، گڑ ایک تو آتا ہے بالکل لائٹ براؤن کا. صحیح. وہ نہیں لینا انہوں نے. صحیح. جو پہاڑی رنگ ہوتا ہے وہ نہیں. صحیح. تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ دیسی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک محلول بنا لیں. صحیح. 10 گرام گڑ، صحیح، آدھا لیمو دیسی، صحیح، اور 1 چٹکی نمک. ٹھیک ہے. 1 گلاس پانی میں اس کا محلول بنا لیں. صحیح. یہ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں پی لیں. صحیح. خالی پیٹ پینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ نر چھوارا. صحیح. گرمیاں ہیں تو 1، سردیاں ہیں تو 2. صحیح. نر چھوارے کی گٹھلی نکال لیں، اس کو دھو لیں، صحیح. 1 پاؤ دودھ میں ڈال دینا ہے. صحیح. اچھا، چھوارا 1 لیں یا 2 لیں، صحیح. دودھ 1 پاؤ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو رات کو ابال لیا صحیح. نر چھوارے کو ڈال کے، صحیح. اور چھوڑ دیا. رات بھر وہ چھوارا دودھ میں پڑا رہے گا. صبح اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے، کنکنا ہو جائے، چھوارا کھا کے دودھ پی لیجئے. صحیح.
یہ عمل اگر بچہ کنوارا ہے، لڑکا کنوارا ہے تو ایک دن بیچ کر کے کرے گا، میرڈ ہے تو روز بھی کر سکتا ہے، 20-25 دن کر لیں، انشاءاللہ جسم ٹوٹنا بند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب ایک چیز اور ہوتی ہے کہ پاؤں کی جو سینٹر ایریا ہوتا ہے اس میں جلن سی رہتی ہے، اچھا جلن رہنے کے بعد اگر آپ پاؤں زمین پر رکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں سے پاؤں ٹوٹ جائے گا، تو یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، سم ٹائمز وائٹامن D3 کی کمی ہوتی ہے، صحیح، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پٹھوں کے ایشو بھی ہوتے ہیں، صحیح، اب یہ کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کچھ کراس کوشچن کرتے ہیں 2-3 صحیح، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے پیر کی حالت دیکھ کے ہوتا ہی ہے کہ وہ چلتے میں اس کا پیر اسٹیپ اتر رہے ہیں یا چڑھ رہے ہیں، زور سے پڑ گیا، تب بھی یہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا جسم جو ہے وہ پکنا ہوتا ہے، یعنی ہلکا سا بھی لگ جائے، کچھ چوٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے تو اس پہ پس آ جاتا ہے، صحیح صحیح صحیح، اتنے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے وہ، صحیح، تو یہ تو کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ صحیح، لیکن اگر اس قسم کا کسی کو کوئی مرض ہو تو ان کو چاہیے کہ نمک کے پانی میں، صحیح، گنگنا پانی ہو، اس میں تھوڑی دیر پیر ڈال کے بیٹھ جائیں، صحیح، 2-3 دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہتے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا دیٹ مینس کہ پھر ان تینوں میں سے کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے، یورک ایسڈ بھی ہو سکتا ہے، وائٹامن D3 کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور مسکولر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب کہتے ہیں کہ سردیوں میں تو پھر اچھا لگتا ہے کہ گرم پانی میں پاؤں ڈال کے آپ بیٹھیں، تو گرمیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چیز؟ گرمیوں میں آپ شام میں کریں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور اس کی کتنی دیر بعد؟ کیونکہ آج کل ہر گھر میں اے سی کا رواج بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر اس دن آپ سو سکتے ہیں اے سی میں؟ 2-2.5 گھنٹے تک آپ نے پیر کو ذرا نارمل روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے، صحیح، اس کے بعد بھلے آپ سو جائیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا حکیم صاحب ایک چیز ہے کہ کنفرم نہیں ہوتا لوگوں کو، بیسکلی میں نے بھی سنا اور مجھے واقعی میں اس چیز میں نہیں پتا، ناف ٹلنا کہتے ہیں کہ کوئی بیماری ہے، اچھا ناف ٹلنے کی کیا سمپٹمز ہوتے ہیں کہ ناف ٹل گئی ہے، اور واقعی میں ناف ٹلتی ہے یا یہ صرف ایک کہانی ہے کہ ہاں جی ناف ٹل گئی؟ نہیں یہ ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے، اس میں پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، صحیح، ناف سے تھوڑا نچلے حصے زیر ناف کہلاتا ہے، صحیح، وہاں پر مروڑ ہوتی ہے، صحیح، ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز گھوم رہی ہے پیٹ میں، ٹھیک ہے، موشنس بھی لگ جاتے ہیں پیشنٹ کو۔ صحیح، اچھا پیشنٹس کا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیر پورا کھول نہیں پاتا، درد ہو رہا ہوتا ہے اس کے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ لینے، صحیح، سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہو کے صحیح، اور یوں ملانا ہے، صحیح، تو یہ جو آپ کی بڑی وین ہے، یہ جو آپ کا نشان بنا ہوا ہے، صحیح، یہ دونوں ملنے چاہیے آپس میں، ہاتھ کی لکیریں، اگر تو یہ مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح، اگر اوپر نیچے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ناف ہٹی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ مطلب یوں کر کے ہم چیک کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے پہلے اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے، اچھا اچھا بیٹھ کے نہیں، اسٹریٹ کھڑے ہو کے پھر آپ نے ہاتھ کو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سامنے کسی کو کھڑا کر لیے آپ کو تو نظر نہیں آئے گا، اچھا مطلب منہ سے اوپر ہوگا اتنا، ایسے کرنا ہے جیسے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ یوگا سٹائل ہوگا یہ تو۔ اب بس یہ اس کا تو اگر یہ چیز ہو گئی کہ اگر یہ نہیں مل رہا ہے تو پھر اس پہ کیا کریں گے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر آپ کی رائٹ سائڈ تھوڑی بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی لکیر رائٹ سائڈ کی یہ بڑی ہوئی آئی مثال ہے، صحیح، تو آپ نے کرنا ہے کہ کھڑے رہنا ہے اسی جگہ پر، صحیح، اور سیدھا اور الٹا پیر آپ نے، سیدھا ہاتھ اور سیدھا پیر صحیح، آپ نے اس سائڈ پہ گھمانا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یار ادھر دوبارہ لینا، مثال کے طور پر اگر آپ کا یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو چیک کرا، اب سامنے آپ کے جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ بتاتا ہے آپ کو کہ جی آپ کا رائٹ والا جو حصہ ہے صحیح، وہ بڑا ہوا ہے، صحیح، تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، جہاں کھڑے وہیں کھڑے رہیں گے، رائٹ والا حصہ بڑا ہوا ہے تو آپ نے لیفٹ آرم اور لیفٹ لیگ صحیح، اس کو اس طریقے سے ایک ساتھ اس طرف چھوڑنا ہے، اس سے کر کے جھٹکا مارنا، جھٹکا مارنا ہے، ٹھیک ہے، 3 دفعہ کرنا ہے، پھر دوبارہ چیک کرنا ہے، صحیح، پھر 3 دفعہ کرنا ہے، پھر چیک کرنا ہے، تو اس طریقے سے جب وہ لیول ہو جائے دیٹ مینس کہ آپ کی ناف جگہ پر آ گئی۔ اچھا اگر لیفٹ سائڈ بڑی ہوئی ہے صحیح، تو پھر یہ آپ نے کام رائٹ والی سائڈ پہ کرنا ہے صحیح، تاکہ یہ لیول ہو جائے۔ یہ دیسی طریقہ ہے ناف چڑھانے کا، صحیح، صحیح، ایسے دم کے ذریعے بھی ہوتا ہے یہ، اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، نہ سمجھتا ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو یہ ایک پرانا طریقہ ہے دیسی ناف چڑھانے کا، تو یہ ایسے کر سکتے ہیں۔ اچھا لیکن اگر پین ہوتی ہے حکیم صاحب، یہ میں نے چیز نوٹ کیا کہ بہت سارے لوگ انجیکشن سے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دانت میں جب تکلیف ہوتی ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں بھائی کچھ بھی کرو دانت کے درد کو صحیح کرو، تو جب آپ پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر آپ بلیو کر جاتے ہیں، یہ صرف تب ایک اگر ہم عام فہم زبان میں بولتے ہیں
کہ تب کے ششکے ہوتے ہیں کہ جب یہ چیزیں آپ کی کہتے ہیں نا کہ آپ کی چیزیں گزر نہیں رہی ہوتی. اور مزید بات چیت کریں گے لیکن اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے اور بالکل جناب آپ نے کہیں نہیں جانا. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید باتیں پوچھیں گے, یعنی جو آپ کے سوالات ہیں وہ حکیم صاحب سے پوچھیں گے اور اس کا حل دریافت کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام حکمت اور روحانیت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ بدہضمی کی کیا وجہ ہے, اپارا کیا ہوتا ہے. جی حکیم صاحب. پرخوری کی وجہ سے بھی اپارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر معدہ ذوف کی طرف جا رہا ہے, اگر اپنے افعال درست طریقے سے انجام نہیں دے رہا, صحیح, تب بھی اپارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں آپ ایک چھوٹے سا, میں آپ کو چورن ٹائپ کا بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں آپ سونف لے لیجیے, صحیح, بڑی ہڑ, اس کو آپ توڑ لیں گے تو اس کا چھلکا نکل آئے گا. ٹھیک ہے. بڑی ہڑ کا چھلکا, سونف, سونٹ, کالا نمک, صحیح, اور پودینہ خشک, انار دانہ, ٹھیک ہے, یہ سارے آئٹم مکس ہم وزن لے کے صفوف بنا لیں. ٹھیک ہے. 2 چٹکی, ایک چٹکی لے لیں. بلڈ پریشر کا مریض بھی لے سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی, یہ 2 چٹکی لیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپارا ختم ہو جائے گا. بعد از غذا لینا ہے, جیسے دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد, خالی پیٹ نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اکثر کان میں اور گلے میں اکٹھی خارش ہوتی ہے. اب وہ کان کے بالکل سینٹر میں خارش ہوتی ہے تو آپ کو چیز مار نہیں سکتے کیونکہ اب پردے کا پرابلم ہوتا ہے, اور گلے کے بھی بالکل اس سائڈ پر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, انر سائڈ پہ. تو ایک تو وجہ کیا ہے, الرجی کی ہی فارم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس سے دور کیسے کیا جائے, کیونکہ پھر وہ عجیب سے انسان, وہ بیٹھے ہوئے آفس میں بھی خارش کر رہے ہیں یا آپ محفل میں بیٹھے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ الرجی کی ہی قسم ہے. صحیح. اور یہ باوجہ خشکی ہوتا ہے. صحیح. اگر خالی گلے میں ہو رہا ہے تو الرجی ہے, اور کان میں بھی ہو رہا ہے اور گلے میں بھی ہو رہا ہے تو خشکی کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خشکی کی طرف جا رہے ہیں, آپ کی جو کنزمپشن ہے اعصاب کی وہ زیادہ ہے. صحیح. تو ان کو, اس قسم کے مریضوں کو چاہیے کہ یہ 5 مغز کم از کم آدھا چائے کا چمچہ چبا کے کھائیں صبح نہار منہ. صحیح. اور دودھ پئیں. صحیح. ٹھیک ہے. سونے سے پہلے رات کو بادام کے تیل کے 3 سے 4 قطرے دونوں نتنوں میں ڈال کے کھینچ لیں, اور ناف میں بھی 3 سے 4 قطرے ڈالیں. صحیح. اس سے بھی خشکی دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا جی حکیم صاحب, ایک چیز اور کان سے ریلیٹڈ ہے کہ کان میں ویکس بہت جمع ہو جاتا ہے, میل جو ہوتی ہے یا وہ عجیب سا ایک فارم ہوتا ہے, بچوں میں بہت زیادہ ہے. اچھا, اس کے بعد بچوں کا رونا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ کچھ کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے, کوئی کہتا ہے کیا ہے, لیکن اکثر بچوں کے کان میں پرابلم ہوتی ہے. تو ایسی صورتوں میں کیا کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی آپ آئل بتا دیں یا کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ یا کوئی ایسی جڑی بوٹی بتا دیں جو کہ لگائی جائے تو اس سے پھر یہ ویکس جو ہے یہ ویکس نہ بنے. ویکس بننا ایک مرض ہے. صحیح. اور کان میں درد ہو رہا ہے بوجہ ویکس, کان بند ہو گیا بوجہ ویکس. صحیح. اس کی فوری تدارک کے لیے تو آپ کو فوری طور پہ چاہیے کہ کسی معالج سے رابطہ کریں. صحیح. کیونکہ وہ پھر اس میں الکین وغیرہ ڈال کے اس کی کان کی صفائی کریں گے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ ویکس باہر آ جائے. ٹھیک ہے. ویکس 2 صورتوں میں جمع ہوتا ہے, ایک ویٹ ویکس ہوتا ہے, ایک ڈرائی ویکس ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں اس متعلق. صحیح. صحیح. لیکن چونکہ میرے پاس تو الحمدللہ اس قسم کے بہت پیشنٹس آتے ہیں. صحیح. اچھا, ویٹ ویکس جو ہوتا ہے اس کو الکین تو دونوں کو باہر نکال دیتی ہے, لیکن ویٹ ویکس جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ٹپیکل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ جو بھی غذائیں کھا رہے ہیں اس میں آپ چکنی چیزیں زیادہ لے رہے ہیں. ٹھیک. اور بلغم بن رہا ہے آپ کو, جس کو کان بہنا بھی کہتے ہیں. کان بہنا ایک الگ چیز ہے. اچھا. ہاں, کان بہنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بلغم بن رہا ہے وہ, اور جس کی وجہ سے آپ کا کان بند ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے کسی صاحب کا فیلڈ ورک ہے. صحیح. کسی کنسٹرکشن کمپنی میں وہ سائٹ سپروائزر ہیں. صحیح. اب وہ کھڑے میں وہاں چھت بھرائی ہو رہی ہے یا سیمنٹ کا کام ہو رہا ہے, ریتی بجری کا کام ہو رہا ہے, اور وہ کان کی صفائی پراپر طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویکس ہے, لیکن وہ ویکس نہیں ہوتا, وہ گرد و غبار ہوتا ہے. صحیح. اور وہ کان میں جو ہلکا پھلکا پہلے سے ویکس ہوتا ہے, کیونکہ ہلکا پھلکا تو ہوتا ہی ہے, صحیح, اس کے ساتھ جمع ہو کے وہ لیئر بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر ایسی جگہوں پہ کوئی صاحب جاب کرتے ہیں یا ان کا فیلڈ ورک ہے تو کوشش کریں کہ کاٹن بڈس کان میں لگا لیں. صحیح. تاکہ ان کے کان محفوظ رہ سکے. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر باوجہ بلغم ہے
تو اسٹیم لیں, صحیح, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی افزائش رک سکے. صحیح, اور ایک نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں, کالی مرچ 25 گرام, صحیح, بادام 25 گرام, صحیح, اس سے خطوص 50 گرام, صحیح, یہ 100 گرام ہو گیا. صحیح, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو باریک صفوف بنا لینا ہے. 2 چٹکی رات کو سونے سے پہلے 1 کپ گرم پانی صحیح, اس میں ڈالنا ہے. اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں شہد یا گڑ ملا سکتے ہیں. اگر شوگر ہے تو رہن دیجیے گا. اس کو آپ محلول بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے آپ پی لیجیے. ٹھیک ہے, 15 دن یہ کر لیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ویکس بننا بند ہو جائے گا. انشاءاللہ. اور اگر ویکس جمع ہے کان میں, صحیح, کان بند نہیں ہوا ہے, صحیح, تو وہ اس کو دھیرے دھیرے ختم بھی کر دے گا. لیکن اگر کان بند ہو گیا تو پھر تو مالج سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ فوری طور پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ الکین ڈال کے اس کو کھول دیتے ہیں. ٹھیک, تو پمپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے پاس. ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک. ہاں. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز آپ نے کہی کہ کان بہنا مختلف چیز ہے, تو کان بہنا کیا ہوتا ہے؟ کان بہنا دماغی کمزوری ہوتی ہے. یہ رطوبت بہتی ہے, صحیح, اور یہ رطوبت کمزوری کی وجہ سے بہتی ہے. یہ بھی لیکوڈ فارم میں ہی ہوتی ہے؟ لکوڈ فارم میں ہوتی ہے. اچھا, یہ 2 صورتوں پہ ہے. سم ٹائمس یہ ناک سے بہتی ہے, سم ٹائم یہ کان سے بہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہے یہ دماغی کمزوری. ٹھیک ہے. اچھا, اس قسم کے مریضوں کے لیے کیا ہے؟ 5 مغز, صحیح, اس کے ساتھ خشخاش. 5 مغز مثال کے طور پہ آپ نے 10 گرام لیا, تو خشخاش آپ 2 گرام لیں گے, صحیح, 20%. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے اور دودھ میں, کھولتے ہوئے دودھ میں ڈال دیا آپ نے. ٹوٹل پورا پاؤڈر؟ ٹوٹل پورا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ڈال دیا. اس کے بعد آپ نے اس کو ہلانا ہے. وہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے گا, صحیح, کوئی بات نہیں. آپ جب دیکھیں کہ ہاں جی اب یہ اس قابل ہو گیا کہ پی سکیں, زیادہ تیز گرم نہیں ہے, تو وہ آپ پی لیجئے. یہ آپ نے نہار منہ پینا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ پورے دن میں اس کو ہضم کر لیں. صحیح. تو اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اچھا, اس قسم کے مریضوں کے لیے ایک احتیاط اور بھی ہے, صحیح, کہ مرغن اور گرم غذائیں, ترش غذائیں, صحیح, کھٹی وغیرہ یہ نہ لیں. صحیح, یہ ان کے لیے نقصان دہ. صحیح, صحیح, صحیح. کان سے پانی بہ رہا ہو یا رطوبت بہ رہی ہو ناک سے, اس کا فوری طور پر جو ہے نا سدباب ہونا چاہیے. صحیح, صحیح, صحیح. حکیم صاحب, اب 2 سوالات ہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو پیشاب کی بہت زیادہ زیادتی ہے, صحیح ہے, اور بہت زیادہ, کیونکہ عموماً مرد حضرات جو ہیں وہ اتنا نہیں جاتے پیشاب کے لیے. اور دوسرا ایک خاتون نے لکھا ہے کہ ان کو بھی یہی پرابلم ہے کہ یورین کو بہت زیادہ پاس آؤٹ ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ جلن کے ساتھ پاس آؤٹ ہوتا ہے. تو ان دونوں کا جواب جو ہے وہ آپ سے مطلب آنا ہے. جن کو جلن کے ساتھ پاس آؤٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ مرچ مسالے زیادہ کھا رہی ہیں, گرم مسالے کو زیادہ استعمال ہے. صحیح. اچھا, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گرم مسالے مرچ مسالے نہیں کھا رہے ہیں لیکن پانی کم پیتے ہیں. صحیح. پانی 8 سے 10 گلاس آپ نے لازمی پینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پانی تیز ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ٹھنڈا پینے کا, تو وہ مٹکا وغیرہ رکھیں. مجھے یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈا نہ پانی پیا نہیں جاتا. نہیں, یہ غلط ہے. صحیح, یہ آپ کی کڈنی کے لیے ٹھیک ہے. صحیح, 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 ٹھیک ہے, اور لیور کے لیے بھی ایز ویل ایز. صحیح, صحیح. اور لازمی طور پر کڈنی کے لیے اور لیور کے لیے نہیں ہے تو پھر اسٹمک کو بھی آپ کے نقصان پہنچائے گا. تو آپ کوشش کریں کہ ہلکا ٹھنڈا پی لیں, اگر فریج سے لے رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. کولر میں بھی آپ زیادہ تیز ٹھنڈا پانی نہ بنائیں. صحیح. اگر زیادہ ٹھنڈا پانی ہے تو اس کو 1-8 منٹ گلاس میں نکال کے چھوڑ دیں تاکہ وہ تھوڑا کم ٹھنڈا ہو جائے. ٹھیک ہے. مٹکے کا پانی پئیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. صحیح. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ پانی کیسا پی رہے ہیں. صحیح. اور کتنا پی رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. مرغن غذائیں بھی نہیں کھا رہے ہیں, مرچ مسالے بھی نہیں کھا رہے ہیں, پانی بھی صحیح پی رہے ہیں, اور پھر بھی جلن ہو رہی ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ 1 کپ دودھ 1 کپ پانی, صحیح, کچی لسی کرا دیے, یہ مکس کریں. اس کو صبح دوپہر شام 1-1 گلاس پئیں, کم سے کم 10 دن تک. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی اور پیشاب بھی کھل کے آئے گا. صحیح. اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے پھر اندر کچھ گڑبڑ ہے, پھر یہ کلینک پہ رابطہ کریں. صحیح. دوسری بات, کسی صاحب کو جس کا آپ بتانے کہ پیشاب زیادہ آ رہا ہے, صحیح, شوگر تو نہیں ہے, ان کو یہ دیکھنا ہوگا. اگر شوگر ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, صحیح, پیشاب کی زیادتی کی. اگر شوگر ہے یا نہیں ہے, دونوں صورتوں میں عرض کر دیتا ہوں, مرغی کے پوٹے, ٹھیک ہے, سنگ دانہ جس کو کہتے ہیں, صحیح, اس کو صحیح سے دھلوا کے لے آئیں. آپ کوئی بھی لے لیں, مطلب اصلی, یا وہ تو نہیں ہے کہ آپ کی وہ ہونی چاہیے, فارمی کا بھی یوز کر کوئی سا بھی لے لیں آپ. ٹھیک ہے. اس کو وہاں سے آپ صحیح سے صاف کروا کے ٹھیک ہے شاپ سے لے آئیں. صحیح. تھوڑا سا چونے کے پانی میں گھر میں بھگو دیں 1-8 گھنٹہ, صحیح, تاکہ اس کا فضلہ نکل جائے, صحیح سے صاف ہو جائے وہ. صحیح. ٹھیک ہے. گھر میں آپ چاپر وغیرہ تو اویلیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو قیمہ کر کے اس کے کباب بنا لیں.
صحیح. ٹھیک ہے. اگر کوئی قیمہ نہیں کر سکتا اس کا, گھر میں چاپر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس کا سالن بنا لیں. صحیح. 2 پوٹے روز آپ نے کھانے, رات کو کھانے میں. صحیح. صحیح ہے. سردیاں ہوں تو 3 سے 4 بھی لے سکتے ہیں, گرمی ہوں تو 2 پوٹے کچھ نہیں کہتے. صحیح. کم سے کم 20-25 دن یہ کھائیں. صحیح. اللہ نے چاہا تو یہ مثانے کو طاقت ملے گی اور یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. پیشاب میں کمی آ جائے گی. صحیح. اچھا جی, گٹ مالا کی جو گنٹ مالا, گنٹ مالا, ٹھیک ہے, یہ بھائی نے لکھا ہے تو غدود گردن پر ہو گئے ان کے, تو یہ کیا وجہ؟ بلغم کی ایک بیماری ہے یہ. ٹھیک ہے. بلغمی زیادتی ہوتی ہے, رطوبات جب جمع ہوتی ہیں فاسد, تو پھر یہ ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ جو لاہوری نمک ہوتا ہے نا, ڈیلے والا, جی جی جی, اچھا, ایک چھوٹی دیگچی لے لیں. صحیح. اس کے اندر سمندری ریت ڈال دیں. ٹھیک ہے. اس کو ہیٹ کریں. صحیح. صحیح ہے. اس میں وہ پتھر چھوڑ دیا آپ نے, صحیح, جو لاہوری نمک کا ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ ہلکا گرم ہو گیا, مطلب سہتا ہوا. صحیح. ململ کا کپڑا رکھیں صحیح, جو آپ کی جگہ ہے, اور وہ جو نمک کا ڈیلا ہے وہ آپ نے اس سے سکائی کرنی ہے دونوں سائڈوں پہ. صحیح. صحیح. اچھا, سم ٹائم سے ایک سائڈ پہ ہوتی ہے, سم ٹائم دونوں سائڈوں پہ ہوتی ہے. صحیح. تو جس سائڈ پہ اس سائڈ کی سکائی کر لیں, دونوں طرف ہو تو دونوں طرف سکائی کریں, اور اس کے بعد کوئی سا بھی پرانا ململ کا کپڑا گردن پہ لپیٹ لیں تاکہ ہوا نہ لگے 1-8 گھنٹے تک. صحیح. یہ کر لیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا, دوسرا جو میں نے ابھی ایک نسخہ بتایا تھا آپ کو, صحیح. کالی مرچ 25 گرام, صحیح. بادام 25 گرام, پست فتوس 50 گرام. صحیح. اس کا سفوف بنا لیں, اور ویسے ہی سوتے وقت 2 چٹکی تیز گرم پانی میں ڈال کے اس کو محلول بنا لیں. صحیح. صحیح ہے. جب نیم گرم ہو تو اس کو سوتے وقت پی لیجئے. صحیح. کم سے کم یہ 15 دن کریں, پھر مجھے کیفیت سے آگاہ کریں. یہ سکائی ضروری ہے اس کی, ٹھیک, تاکہ وہ تحلیل ہو جائے. ٹھیک ٹھیک. اس میں نے جب نام پڑھا تھا میں نے کہا بہت کوئی لمبا اس پہ بات ہوگی, لیکن کس آپ جھٹ پٹ ویسے بتا دیتے ہیں. ماشاء اللہ, یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اور آپ ہر چیز کا علاج. اچھا, جب میں نے پڑھا تھا میں نے کہا تھا اب تو اس پہ حکیم صاحب سے آرام سے پوچھنا پڑے گا, اس کا یہ مسئلہ ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا, تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. حکیم صاحب, ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ چیز آپ سوچتے ہیں, یا سم ٹائم ہر گھر میں سوچ ہے, ہر گھر میں پریشانی ہے, تو پٹھوں میں بہت درد ہوتا ہے یا گردن کھنچ جاتی ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فکرات مسائل کا حل نہیں ہے. صحیح. سوچ کے آپ اپنے اعصاب کے اوپر زور ڈالیں گے. صحیح. اور اپنے لیے نقصان کریں گے. صحیح. صحیح نا. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ہاتھ نیچے کر کے ایسے بیٹھ جائیں. صحیح. اور گردن کو اس طریقے سے اٹھا لیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے اس کو, اور پھر اس کو یہاں لے کے, اور پھر دوبارہ. ٹھیک ہے. یہ 10-10 سیٹ روزانہ کرنے آپ نے صبح شام. صحیح. پہلی تو بات ہے. صحیح. جب بھی آپ کو کھچاؤ اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. صحیح. کرنے کے بعد آپ نے 1-2 منٹ ذرا بیٹھے ہی رہنا ہے. صحیح. کچھ لوگوں کو چکر آ جاتے ہیں اس سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ 2 اخروٹ کاغذی, صحیح, پتلے چھلکے کے ہوتے ہیں, وہ صحیح, ہاتھ سے آرام سے ٹوٹ جاتے ہیں, 1 کپ دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ لازمی لیں. صحیح. وہ مقوی اعصاب ہوتا ہے. انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. حکیم صاحب, ایک چیز اور ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دماغی کمزوری کہہ لیں, یادداشت کی کمزوری کہہ لیں, کہ ہم بات کریں ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد آتی ہے لیکن پھر ہم بات کو آگے نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں آتی کہ اس کو جوڑیں کیسے. تو اس کی ایک تو وجہ کیا ہے, اور یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے 25 سے اوپر جو لوگ جا رہے ہیں. حالانکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ اپنے بڑے بزرگوں سے سنا 40 سال تک تو ہمیں ہر چیز فٹافٹ یاد رہتی تھی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بیماری آئی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ غذا کی وجہ سے ہے, یا آج کل کی جو فکریں ہمیں لا کے اس وجہ سے پرابلم ہے؟ دیکھیں, جمع کی زیادتی سے بھی ہوتا ہے یہ. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا دماغی کام زیادہ ہے, صحیح, آپ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, گیجٹس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, پھر آپ مثال کے طور پہ کچھ بچے آج کل ایسے ہیں ان کی جاب ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی ہے. بالکل. تو اس قسم کے لوگ, جو لوگ دماغی کام زیادہ کرتے ہیں, ان کو کمزوری ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا, یہ ٹونے ٹوٹکے سے جانے والے نہیں, ہمارے پاس مقوی دماغ کے نام سے ہوتی ہے. صحیح. ہم نے ایک اپنا نسخہ بنایا ہوا ہے. صحیح. اور بہت کامیاب ہے. پڑھنے والے بچے جو ہیں چھوٹے, ابھی بچی آئی, ابھی ان کے پیپر ہونے والے تھے 9th. صحیح. کہ یاد نہیں ہوتا, بھول جاتی ہیں, یا یاد کرتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد بالکل فلیش ہو جاتا ہے. ان کو بھی دیا, بچی کو بڑا فائدہ ہوا, 1 ہفتے میں بڑا اچھا. تو بچوں کو بھی دیتے ہیں ہم, بڑوں کو بھی دیتے ہیں. اگر کسی کو شوگر ہے تو شوگر فری بھی دیتے ہیں. صحیح. تو اچھی چیز ہے. مرکب ہے بنا بنایا, وہ لے جائیں,
بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ حکیم صاحب وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے, پھر سلسلہ شروع کریں گے روحانیت کا, کیونکہ روحانیت کی بھی واقعی میں ایسے مسئلے ہیں دنیا میں جو کہ سب بظاہری تو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں سالو ہوں گے, لیکن آپ جو حل بتاتے تو اس سے اللہ تعالیٰ سب پہ مہربانی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی کہتے ہیں نا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, اور یہی سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری و سائر رکھے. آپ نے کہیں نہیں جانا بالکل جناب, واپس آئیں گے بریک کے بعد اور سلسلہ شروع کریں گے روحانیت کا. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت روحانیت. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں سلسلہ شروع ہوتا ہے روحانیت کا. روحانیت میں ہم وہی سوالات کرتے ہیں, وہی چیزیں اس کا حل دریافت کرتے ہیں جو کہ ہمیں لاحق ہوتی ہیں. ایک چیز کی ریکویسٹ کروں گا کہ حکیم صاحب ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی عوامی اجازت ہے, کچھ چیزوں کی اجازت آپ کو لینی ہے. تو جہاں پر آپ کو اجازت لینے کا کہا جاتا ہے تو نمبرز آپ کے اسکرین پہ ڈسپلے ہیں, تو پلیز پوچھ ضرور لیا کیجیے. سم ٹائم وہ عادات کم ہوں اور انسان کا کام جو ہے عادات زیادہ پڑھنے کے جو عمل ہے اس کو لمبا کرنا ہے یا اس کو کم کرنا ہے ان کے حساب سے, تو وہ حکیم صاحب ہی زیادہ بہتر بتا سکتے. تو خود مت کسی کو تجویز کیجیے, ضرور بتائیے کہ میں نے یہ پڑھا, مجھے اس سے فرق پڑا, اور اس کی عوامی اجازت جب وہ دیتے ہیں تو وہ سب پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی حکیم صاحب کہ آپ جس کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا تو مسئلہ نہیں, لیکن جس کا آپ کہتے ہیں کہ اس کی عوامی اجازت نہیں ہے تو وہ پوچھنا ضروری ہے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا جی, ایک بھائی نے مسئلہ لکھا ہے اور بہت ایکسٹریملی پریشانی میں انہوں نے مطلب ایموجیز کچھ ایسے سینڈ کیے ہیں کہ آپ اس سے فیل کر سکتے ہیں کہ ہی از ویری ٹینس, کہ ان کے چھوٹے بھائی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں, کاروبار ہو, کچھ بھی کسی کے ساتھ وہ مل کر کام کرنا چاہیں, اس میں بھاری بھرکم نقصان اٹھاتے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹ اس سے ان کو نقصان ہوا اس سے تو ان کی کمر بالکل ٹوٹ چکی ہے, تو وہ پریشان ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ حکیم صاحب سب کی مدد کرتے ہیں, ان سے بولیں ہماری بھی مدد کریں, کیونکہ اب ہمارے پاس لوٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. اللہ رحم کرنے والا ہے. سورہ قریش 70 بار پڑھیں گے, صحیح, اول آخر 3 بار درود شریف, اور اللہم یا مفتح الابواب, صحیح, اللہم یا مفتح الابواب 99 بار پڑھنا ہے, صحیح, فجر اور عشاء کی بات, صحیح, ٹھیک ہے. اور ویسے نام اور والدہ کا نام مجھے واٹس اپ کر دیں, صحیح, دیکھ بھی لوں گا. مسئلہ مجھے کچھ لگ رہا ہے بندش کا, لیکن پھر بھی فی الحال یہ جب تک یہ پڑھتے رہیں, صحیح, اللہ کو سب آسان ہے. یہ کلام الہی ہے اور یہ کلام بولتا ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو یہ بچہ پڑھے, انشاءاللہ اللہ نے چاہتے اس کے لیے سبیل نکل آئے گی. ایک اور مسئلہ ہے, ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کے 2 نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور نکاح ٹوٹنے کی کوئی ریزن نہیں ہے, مطلب وہ بہت زیادہ سیکریفائزنگ ویمن ہے, اور باقی اللہ بہتر جانے جو انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چپ بھی رہتی ہیں, لیکن ایسی کچھ وجوہات ہو جاتی ہیں جس پر ان کا گھر 2 دفعہ ٹوٹ چکا ہے. اور بھائی کیونکہ والد والدہ نہیں ہیں ان کے, اور وہ بھابیاں جو ہیں 3 ان کو برداشت نہیں کریں, اور وہ کہتی کہ بظاہر اگر میں کسی کو بتاتی ہوں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ نند بھاوج کا مسئلہ ہے, اور نند جو ہے کیونکہ طلاق 2 دفعہ ہو چکی ہے تو وہ بھائیوں کا گھر بستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے آپ سے کہ کچھ ایسا بتائیں, دیکھ کر بتائیں یا استخارہ کر کے بتائیں کہ یا تو بندش ہے کسی کی یا میرے ستاروں میں مسئلہ ہے, تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ یا عزیزو یا لطیفو 300 مرتبہ پڑھنا ہے, صحیح, 3 ماہ تک, صحیح, یہ نیت کر کے کہ اچھا رشتہ ان کو ملے, صحیح, اور ان کے جو ازدواجی معاملات ہیں اور ازدواجی زندگی وہ اچھی گزرے, صحیح, یہ نیت کر کے پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل صحیح, ہر نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھیں. صحیح, اگر نہیں پڑھ سکتی, جاب وغیرہ کریں تو کم از کم فجر اور عشاء کے بعد 9 بار لازمی پڑھیں. صحیح, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, فجر یا عشاء کے بعد 9 دفعہ پڑھیں, صحیح, اور افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھیں. صحیح, انشاءاللہ اللہ نے چاہا 40 یوم کے اندر اندر صحیح, بہترین ان کے لیے اسباب بن جائیں گے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ. اچھا, اب فردر انہوں نے ڈیٹیل میں چیک کروانا ہے کہ بندش ہے یا کچھ جو بھی ہے, تو یہ نام والدہ کا نام واٹس اپ کر دیں یا پھر کلینک ٹائم پہ. ٹھیک ہے جی, کلینک ٹائم ایک دفعہ پھر بتایا جائے گا حکیم صاحب. 8:30 سے 10:30 ہے. اگر ملنا چاہیں تو آ جائیں وہاں پر صحیح, اپوائنٹمنٹ لے کے,
اور نہیں تو واٹس اپ کر دیں جیسے ان کو بہتر ہو. ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا حکیم صاحب ایک اور اسی رشتے سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ ان کے بچے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں اور کسی کا بھی رشتہ نہیں ہوا. وہ کہ باہر بات چلتی ہے نیچرلی, جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو وہ گھر پر آتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے, لڑکی کا رشتہ ہو. صحیح. باہر تو بات صحیح ہوتی ہے, بیٹی اچھی ہے, بیٹا اچھا ہے, بات ہوتی ہے, لیکن گھر آتے تو بات ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ رشتے کے موضوع پر بات ہی نہیں ہوتی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو کر بات ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے. گھر سے باہر تو سب صحیح ہے لیکن گھر کے اندر آتے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سم ٹائمز گھر پہ اثرات ہوتے ہیں, صحیح, بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں, صحیح, رشتوں کی بندش ہوتی ہے. صحیح, ایسی بات نہیں ہے. یہ دھونی کا صفوف لے جائیں دواخانے سے, 9 دن دھونی دیں گھر میں. اس دوران کوئی رشتہ وغیرہ اگر کوئی آنا بھی چاہے تو اس کو تھوڑا سا طول دے دیں اس کو کہ 8-10 دن نہ آئے وہ. صحیح. 9 دن دھونی دینے کے بعد پھر بھلے کوئی رشتہ آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے. وہ دیکھیں انشاءاللہ لینا چاہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی فرد پر ہے تو بھی صحیح, اگر گھر پر ہے تو بھی اس کے ساتھ ایک صدقہ بھی بتایا جائے گا. تو ان سے کہیں ذرا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں یا پھر کلینک آ جائیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرنے والا ہے. وہ دھونی کا صفوف لے جائیں, گھر میں دھونی دیں. اچھا جی, ایک خاتون نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے, ماشاءاللہ داماد کی بہت اچھی جاب بھی ہے, لیکن وہ بیٹی سے نہیں بن پاتی ان کی. مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوک جھوک ہوتی ہے اور بات بہت بڑی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلیز حکیم صاحب سے پوچھ کر بتائیں کہ آخر کوئی میری بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتا ہے یا داماد میں ان کے کوئی فالٹ ہے. وہ بنفس نفیس بھی آپ سے آ کے ملیں گی, لیکن انہوں نے پہلے سوال اس لیے کیا ہے کہ ان کو کنفرم ہو جائے. یہ نظر بد کا مسئلہ ہے. نظر بد کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ بہت کیسز ایسے آئے میرے پاس. صحیح. اچھا ہوتا پتہ ہے کیا, میں تھوڑا سا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی جی. اب کسی خاتون یا کسی صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. صحیح. اب داماد اچھے کماتے ہیں ماشاءاللہ. صحیح. اب وہ تو خوشی میں بتاتے ہیں صحیح کہ بھائی میرا داماد ہے ماشاءاللہ, اس کی اتنی ارننگ ہے, اتنی سیلری ہے, اور اس کو گاڑی ملی ہوئی ہے, اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے, اور یہ فلانی کنٹری میں ہے, اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وہ تو خوشی میں بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ جس کو بتا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس نیت سے سن رہا ہے. صحیح. وہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہے, نہیں کہہ رہا, وہ ٹوک لگا رہا ہے, یا پھر اس کو سننے کے بعد اس کے دل میں حسد پیدا ہو رہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ اس قسم کی باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. کہ آپ اعلان یہ باتیں یہ گفتگو نہ کریں. صحیح. اگر کوئی پوچھ بھی لے آپ سے کہ بھائی داماد جی اللہ کا شکر ہے بس صحیح ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جیلسی بھی ہوتی ہے, پھر لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. صحیح. بہرحال یہ نظر بد کا معاملہ ہے. صحیح. اس میں سورہ قلم کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ پڑھیں. صحیح. بیٹی بھی اور داماد بھی. ٹھیک ہے. اگر داماد صاحب نہیں پڑھ سکتے تو بیٹی پڑھ لے. ٹھیک ہے. صحیح. اور اپنے اوپر بھی دم کرے, اپنے شوہر پہ بھی دم کرے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا نظر بد کے لیے. صحیح. ایک اتفاق محبت کے لیے سورہ یاسین میں آیا تھا نا, وجاء من اقصی المدینۃ رجل, وہاں سے لے کے مہتدون تک, یہ 9 بار پڑھنا ہے. صحیح. اور پانی پہ دم کرنا ہے. صحیح. یہ خود بھی پئیں پانی اور شوہر کو بھی پلائیں, اس نیت سے کہ آپس میں ایک اتفاق رہے, محبت رہے اور ہم آہنگی رہے. صحیح. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ عمل 14 دن کریں, پھر کیفیت سے آگاہ کریں. اچھا حکیم صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ ایک میسج مجھے آیا, وہ بھائی جو ہیں وہ اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور بیوی کے سوا کسی کو سوچتے بھی نہیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو پی اے ہیں, پرسنل اسسٹنٹ جو ہیں, بہت زیادہ اس بندی میں وہ انوالو ہو گئے ہیں. اچھا. اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دغا کریں یا کوئی فراڈ کریں, لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی, اور وہ گھر سے جیسے ہی باہر ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ میں بس مر جاؤں گا اپنی بیوی کے علاوہ, لیکن جیسے ہی گھر جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے ان کا کہ وہ اسی بیوی کو چھت سے نیچے پھینک دیں. اب وجہ انہوں نے یہ بولی ہے, ریکویسٹ کی ہے آپ سے کہ پلیز میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں, لیکن اس وقت جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کہہ پاتا, اور جو نہیں کہنا چاہتا ہوں وہ میں سب کچھ کہہ جاتا ہوں. اعمال شرگ ہے اس شخص کے اوپر, سمجھ میں آیا نا,
تو ان سے کہیں ذرا یہ بالمشافہ ملنے آ کے، وہ زیادہ بہتر ہوگا، صحیح صحیح صحیح. کیونکہ ان کو کھلایا ہے اور بڑا سالڈ کام کیا ہے. تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہ رہا ہے کہ حکیم صاحب اتنا فیل تو مجھے بھی ہو رہا ہے کہ وہ ان خاتون کی طرف سے جو ان کی پیے ہیں، بس وہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، صحیح. بس اتنا بتا دے کہ ان کو کچھ کھلایا گیا اور کام بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے. تو مطلب شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ خیر کرنے والا انشاءاللہ. اوکے حکیم صاحب، اسی کے ساتھ سوالات بہت ہوتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو چیزیں اس پروگرام میں رہے گی وہ اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ وقت میں سے وقت نکالتے ہیں، ایون دو آپ دوائیاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ریسرچ ہوتی ہے، پھر آپ ممبر ہیں کاؤنسل کے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ سفر آپ کا جاری و ساری رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور وہی جناب اسی کے ساتھ دعا کے ساتھ کہ میں چاہوں گا اجازت. زندگی بہت مختصر سی ہے. زندگی کا دورانیہ اذان سے لے کر نماز تک کا ہے. یعنی جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب آپ رخصت ہوتے ہیں تو نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے. اس تھوڑے سے ٹائم کو اچھا گزاریے، کیونکہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو صرف آپ کی اچھائیاں یاد رہنی چاہیے، نہ کہ آپ کو برائیوں میں یاد رکھا جائے. اسی بات کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.